Rest is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा त्रिशदशो दशवर्षा भार्गोविन्देन नग्निकाम् एकविंशतिवर्षा वा सपरावर्षा वाप्नुयात् बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम् नराशन् समवाजिनं वाजत्री शैदीरं पूषणं सन्मैरीमहे रथं न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्वसम्मातरो अहंसो निष्पिपर्ता। सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और इस अज़ीमुश्शान इजलास आम के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गय्यूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, हमारे सनातन धर्मी भाइयों और इसी पिंडाल में पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये जलसा एक मस्जिद की तामीर की निस्बत पर मुनाकिद किया जा रहा। शुक्रगुजार हूँ पहली बार आपकी इस बस्ती में नाचीज़ को हाज़िरी का मौका मिला है। 3 साल के बाद तकरीबन इस इलाक़े में मेरी हाज़िरी हुई है। बाहर दूसरे सूबों की मसरूफ़ियत की वजह से और कुछ अपनी तालीमी सरगर्मी और कुछ समाजी काम की वजह से मैं नहीं आ पाता हूँ अक्सर जलसों में, वरना मेरी शुरुआत जलसे की दुनिया में किशनगंज की धरती से ही हुई है और यहीं से हमने जलसे के सफ़र को शुरू किया और पिछले 7-8 साल की मुद्दत में अल्लाह के फ़ज़ल से यहाँ तक पहुँचा हूँ कि लोग बड़ी मोहब्बत के साथ बुलाते हैं और अल्लाह तबारक व ताला अपने फ़ज़ल व करम से कुछ कहने की अल्लाह ने क़ुव्वत और ताकत दी है और जो सबक मैंने अपने अकाबिर औलिया किराम के सामने बैठकर पढ़ा और सीखा है वही आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे भाइयों, आप लोगों के सामने मैंने कुरान करीम की 2 जगह से आयत पेश की है और उसी ताल्लुक़ से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने पेश की। उसी रोशनी में बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे ख़ुद वो बात कहने की तौफ़ीक दे जिस पर मैं ख़ुद मुकम्मल तौर पर अमल कर सकूँ। साथियों और दोस्तों, यकीनन जलसे बहुत होते हैं मगर इन जलसों से सिर्फ मुआशरे की इस्लाह मुमकिन नहीं है, बल्कि आप सबका सहयोग और आपकी मदद और अमली एतबार से आप लोगों का कमर बस्ता होना बहुत ज़रूरी है, वरना इस ज़मीन पर इंसानी तारीख़ में सबसे ज़्यादा जलसे और जुलूस और कॉन्फ्रेंसें अगर किसी कौम ने मुनाकिद की है तो हम और आपने मज़हब इस्लाम के मानने वालों ने मुनाकिद कराए। मगर दिन ब दिन ये कौम इतनी कमज़ोर होती चली जा रही है, दिन ब दिन इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े चले जा रहे हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। चाहे जज़ीरतुल अरब का एरिया देख लीजिए,
ایشیا مہادیپ، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا اور دوسرے خطے کی حالت دیکھ لیجئے۔ ابھی 2-3 دن پہلے بنگلہ دیش کی دھرتی پر ایک بڑی مبارک اور ایک عمومی فائدہ دینے والی جماعتی گروہ اور اس پلیٹ فارم پر اتنا بڑا ہنسا ہوا، اتنا بڑا ایک غلط اس امت کو بدنام کرنے کا کام کیا گیا کہ 7 لوگوں کا مرڈر ہوا اور اس میں سے ایک آدمی کو تو برسرعام ذبح کیا گیا دین کے نام پر، شریعت کے نام پر۔ اسی لیے اس امت کو جلسوں سے کہیں زیادہ اپنے اندر عمل کی طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مسجد ہے سجدے کی جگہ کو بولتے، مسجد ہمارے لیے ضروری، لیکن ان مساجد سے پہلے مدارس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مدرسوں پر محنت ہونی چاہیے، جہاں جہاں مدارس ہیں ان مدارس کی آبیاری آب پاشی ہونی چاہیے۔ اگر مدرسہ نہیں ہے تو مکتب کو وجود میں لائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک ہندوستان میں آپ کے سر پر ٹوپی اور چہرے پر داڑھی ہو تو آپ کو ان مدارس اور مکاتب کو وجود میں لانا ہوگا اور اپنے جیب خاص سے ان کو تعاون پیش کر کے ان کو زندہ رکھنا ہوگا۔ اگر مدرسہ ہوگا، مکتب ہوگا تو مسجدیں باقی رہیں گی، اس لیے کہ مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، سجدے کیے جاتے ہیں، اور ان مساجد میں ان نمازوں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی۔ جب مدرسہ اور مکتب نہیں ہوگا تو بچہ قرآن کہاں پر سیکھے گا؟ اسی لیے میرے بھائیوں، ان دونوں چیزوں کو جزء لا ينفک سمجھ کر this is integral part for the Muslim population of the world، دنیا کے مسلمان اگر اس بات کو ٹھان لیں کہ ہم بھوکے رہیں گے لیکن ہم مساجد اور مکاتب کو آباد کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر یہ قوم کہیں پر ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتی۔ آج مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ گیا، مسجد بنانے کے لیے جلسہ کرتے، حالانکہ اس کی ضرورت آج اس امت کو نہیں ہونی تھی کہ مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے ہم جلسہ کریں اور ان جلسوں میں چیخ چیخ کر تعاون کی بھیک مانگے لوگوں سے کہ لوگوں 5-10 ہزار روپے دے دو ہم مسجد کی تعمیر کریں گے۔ یہ تو امت کا فریضہ ہونا تھا، بلکہ اس ملک ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑی تنظیم ہے آج جس کو بچانے کے لیے ہم لوگ ای میل کے ذریعے سے وہ کیو آر کوڈ کو اسکین کرتے ہیں اور اپنی نوٹیفیکیشن جاری کر کے جے پی سی کو اپنا رپورٹ درج کراتے۔ بھارت کے اندر مسلمانوں کی سب سے مالدار سنستھا مسلم اوقاف مسلم وقف بورڈ ہے، لیکن آج اس وقف بورڈ کے اوپر شیطانوں کی نگاہیں ہیں۔ آج ہم اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کامیاب کرے ان لوگوں کو جو اس تنظیم کو، اس بورڈ کو بچانے کی کوشش کر رہا۔ لیکن آج یہ دن کیوں دیکھنے پڑے؟ ہمارے مسلمانوں کی بدعملی کی وجہ سے، جن کو وقف بورڈ کا چیئرمین بنایا، جن کو متولی بنایا، وہی بےمان بن گئے، وہی لوٹیرے بن گئے۔ مسلم وقف بورڈ کے پاس بھارت کے اندر تقریباً 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے۔ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین میں 4.5 لاکھ ایکڑ زمین، 4.5 لاکھ ایکڑ زمین رجسٹرڈ ہے، باضابطہ ان کی پراپرٹی، اس پر اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ آپ کی مسجد کی زمین وہ وقف ہے، مسجد کا متولی اس زمین کو بیچ نہیں سکتا، مسجد کی زمین اس کا متولی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اپنے گھر کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ وقف بورڈ کی جتنی بھی زمینیں اور جتنی بھی پراپرٹی
ان سب کی آمدنی قوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہو کیا رہا ہے، جن لوگوں کو چیئرمین بنایا، جن کو متولی بنایا، انہوں نے آسانی کے ساتھ چھپ چھپ کر ان مسجد کی، ان وقف بورڈ کی پراپرٹی کو، زمین کو، فلیٹ کو، روم کو، بلڈنگوں کو بیچنا شروع کیا۔ 1990 سے لے کر سن 2002 تک صرف صوبہ مہاراشٹرا کے اندر تقریباً 70,000 ایکڑ زمینیں بیچی گئی ہے۔ بیچنے والا کوئی لال بجکر یوگی آدتیہ ناتھ نہیں تھا، بیچنے والا کوئی مسٹر پرائم منسٹر کے ماننے والے نہیں تھے، بیچنے والا کوئی RSS VHP یا شیو سینا بجرنگ دل کے لوگ نہیں تھے، بلکہ بیچنے والے اسی وقف بورڈ کا چنندہ چنا ہوا، جس کو متولی اور جس کو چیئرمین کہتا ہے، جو مسلمان تھا، بیچنے والا ایک مسلمان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کچھ لوگوں کو مسلط کیا کہ جو چیزیں مسجد تعمیر کرنے میں استعمال ہونی چاہیے تھی، آج مدارس والے بھیک مانگتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، تب جا کر مدرسہ چلتا ہے۔ What is need to collect the money to run the madrasa, small and large، ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے بھارت کے اندر جو مسلم وقف بورڈ ہے، 9.5 لاکھ ایکڑ زمین اس کے حصے میں آتا ہے۔ اگر وقف بورڈ کی آمدنی کا صحیح استعمال ہوتا تو آج آپ کو مسجد بنانے کے لیے چیخنا چلانا نہیں پڑتا۔ اگر مدارس کے، اگر وقف بورڈ کی پراپرٹی، اس کی آمدنی کا صحیح استعمال ہوتا تو ہمارے اماموں کو 5-10 ہزار روپے تنخواہ میں ان کو صبر نہیں کرنا پڑتا، اور وہ بھی تنخواہ دینے کے لیے ہم چندہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تب جا کر ان کو مہینے کی تنخواہ دی جاتی۔ اگر وقف بورڈ کی پراپرٹی کا، ان کے منافع کا صحیح استعمال ہوتا تو آج دارالعلوم بہادر گنج کو چلانے کے لیے چندہ نہیں کرنا پڑتا، آج دارالعلوم دیوبند کو چلانے کے لیے چندہ نہیں کرنا پڑتا، مظاہر علوم سہارنپور چلانے کے لیے سوشل میڈیا پہ آ کر تعاون کی اپیل نہیں کی جا سکتی۔ آج جو ہم چیخ کر بولتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو یونیورسٹی میں مت بھیجو، کالج میں مت بھیجو، انہیں ڈاکٹر بناؤ، لیکن ڈاکٹر کی تعلیم دینے کے لیے کوئی مناسب ادارے قائم کرو، میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ بتاؤ پورے بھارت کے اندر اگر کسی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا ہو تو کوئی بھی تعلیمی ادارہ ان کے حساب سے ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ پوچھو ان بڑی بڑی تنظیموں کے ذمہ داروں سے کہ آپ کے پاس 9 لاکھ ایکڑ زمین تھی، آپ کے پاس آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ تھا، آپ نے بیٹی کی تعلیم کے لیے کوئی یونیورسٹی کیوں نہیں بنائی؟ آپ نے ڈاکٹر بنانے کے لیے، ڈاکٹر MBBS، کوئی بھی MBBS بنتا ہے تو اس کے لیے نیٹ کریک کرنا ضروری ہوتا ہے، اور نیٹ کی کوچنگ کے لیے 2 سے 2.5 لاکھ روپے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ آج ہمارا مسلم بچہ مدرسوں میں پڑھ کر عالم حافظ تو بن جائے گا، لیکن اگر اس کو سول لائن میں جانا ہو، ان کو DM SDM SP DSP بننا ہو تو اس کے لیے UPSC کریک کرنا ہوگا، تو UPSC کی کوچنگ بھی 2 سے 2.5 لاکھ روپے 2 سال کے اندر خرچ کرنے پڑتے۔ تو اس امت کے پاس ایک بھی UPSC کوچنگ سینٹر نہیں، اس امت کے پاس ایک بھی نیٹ کی پریپریشن کے لیے کوچنگ سینٹر نہیں، اس امت کے پاس وقف بورڈ کے پاس ایک بھی بڑا مدرسہ نہیں، وقف بورڈ کے پاس ایک بھی بڑا کوئی ہاسپٹل نہیں، وقف بورڈ کے پاس ایک بھی میڈیکل کالج نہیں، وقف بورڈ کے پاس ایک بھی قضاء کے اوپر محنت کرانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں۔ تو لوٹیرے پہلے یہی لوگ ہیں جنہیں کرسی پر بٹھایا گیا، اسی لیے اس امت کو نقصان اس امت کے بڑے بڑے سرکردہ لوگوں نے پہنچایا، ورنہ اس امت کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے جناب۔ 1250 کروڑ روپے کی آمدنی ہے وقف بورڈ سے سالانہ۔ کہاں جاتے ہیں پیسے؟ جن کا قبضہ ہے ان کے پیٹ میں جاتا۔ میرے مسلمانوں، آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں لکیر کی فقیر نہیں بننا ہے،
ہمیں کسی کے سامنے اپنے دست ضرورت کو پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ آپ کے 10، 5، 150 روپے میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ ایک بڑی عالی شان مسجد بنا کر آپ زمین کے اوپر تیار کر دیتے۔ بڑی اچھی بات۔ ہمیں کسی پر نربھر نہیں ہونا، ہمیں کسی پر امید نہیں باندھنا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، خود محنت کیجئے۔ ہمارے نوجوان جتنے بھی آج غلط راستے پر جا چکے، اپنی زندگی کے اندر ایک گول سیٹ کرو نوجوانوں۔ آپ کو اللہ نے صرف پڑیا کھا کر، کان میں لیڈ ڈال کر، اپاچی پلسر گاڑی چلانے کے لیے آپ کو اللہ نے نہیں بھیجا۔ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، آپ کی جوانی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، آپ کو مذہب اسلام کے لیے استعمال ہونا ہے۔ ہوتا ہے کوئی نماز تک نہیں پڑھتے جنا ہمارے نوجوان۔ لڑکی بازی میں سب سے آگے کون؟ ہمارے نوجوان۔ سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ مس یوز کون کرتا؟ ہمارا جوان کرتا۔ ہماری مسجدوں کے نیچے بھگوان کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ ایک بہانہ ہے۔ اللہ آپ کی مسجدوں کو ختم کر دے گا اگر آپ اپنی مسجد کو آباد نہیں کرو گے۔